कि जितने पीछे लोग खड़े हैं काइंडली अपने अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह करीम, तेरे नाम से इब्तदा है और मैं सबसे पहले चेयरमैन फैसल टाउन इज़्ज़त माब चौधरी अब्दुल मजीद साहब और REC के तमाम मेंबरान और दीगर मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तमाम मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात से वक़्त निकाला और आज हमें यहाँ पे इज़्ज़त बख्शी। ये प्रोजेक्ट हमारी मेहनत, ख्वाबों और उम्मीदों का मरकज़ है। इसकी ताबीर आपके हाथ में है। आपकी मेहनत और तावन से इसको ना सिर्फ हम कामयाब बनाएंगे बल्कि आपकी मोहब्बत और आपकी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को अल्लाह की ज़ात चार चांद भी लगाएगी। हमारा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 टोटल 6 मौज़ूआत पर मुश्तमिल है और जिस जगह आप सब इकट्ठे हुए हैं इस जगह को मौज़ा मूरत कहते हैं। बाकी मौज़ूआत में कोलियाँ पड़, पीलू, ठलियाँ और मैरा कलां और चक डला शामिल हैं। मौज़ा मूरत से खैरी मूरत की पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा जो मेरे ख्याल में आप थोड़ी देर पहले आप रैकी के दौरान देख चुके हैं, ये ऐसा कुदरत का हसीन नज़ारा है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात को के साथ हम सब को हम काम करेगा और ये हमें मौका फराहम करेगा कि हम यहाँ पे आके एक दिलकश ज़िंदगी गुजार सकें। यहाँ का सब्ज़ा, आबो हवा और कुशादगी हमारे दिलों की तरह कुशादा और शफाफ है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर कुदरती नाले, पहाड़ियाँ और ज़रख़ेज़ ज़मीन की खूबसूरती में इजाफे का सबब बनती हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी खूबी यह है कि अल्लाह ताला ने इसको सबसे बड़ी नेमत से नवाजा है और वो है पानी की नेमत, जो कि काफ़ी वाफर मिकदार में दरियाए सिल की सूरत में मौजूद है और दरियाए सिल इस प्रोजेक्ट के सेंटर से गुजरता है। आइए आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के महल वकू की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं और इसके मशरक में चक्री रोड है और इस चक्री रोड के ऊपर ही हमारा खूबसूरत जो एंट्री गेट है वो बनेगा और रावलपिंडी और चक्री से आने वाले तमाम लोग जो है उनको दाखिली रास्ता मुहैया करेगा और इसी जानब से ही हमारी जो गेट बनेगा उसके थोड़े ही फासले पे रिंग रोड गुजरेगी और इसका बाईपास भी हमारे दाखिली दरवाजे के बिल्कुल एडजेसेंट होगा और इससे उतरते ही हमारा सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट होगा। ये रिंग रोड के इतने करीब होने की वजह से हमारी मोटरवे ठलियां इंटरचेंज पर साइज सिर्फ 2 मिनट के फासले पर होगी और न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो है वो 3 से 4 मिनट के फासले पे होगा। इसके शुमाल वाली साइड पर कोलियां पड़ और पीलू का मौजा है और इसकी जनूब सिमत में कैपिटल स्मॉल सिटी वाक़या है और कैपिटल स्मॉल सिटी के बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर हम वाक़या हैं और इसके दरमियान एक खूबसूरत जो फॉरेस्ट एरिया है वो हम दोनों सोसाइटियों को जुदा करता है। जनूब की सिंध में इसके अलावा चहान डैम भी है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की खूबसूरती में इजाफा करता है और इसके मगरब में मोटरवे गुजर रही है और खूबसूरत पहाड़ों का सिलसिला है जो कि हमारे प्रोजेक्ट की खूबसूरती में बेहद इजाफा करता है। लोग कुदरती नज़ारों को देखने के लिए इस्लामाबाद और मरी का रुख इख्तियार करते हैं मगर वो सब कुछ आपको इस प्रोजेक्ट में मुयस्सर होगा। जैसे कि आप अभी पूरे एरिया को देख के भी आए हैं और आप पूरे एरिया के साथ फेमिलियर भी हो गए हैं और इसमें कुदरती पत्थरों के बड़े बड़े पड़ हैं जिनको हमने खूबसूरती के लिए छोड़ा हुआ है और उसको हम इस्तेमाल करके वहाँ पे पार्क बनाएंगे, थीम पार्क बनाएंगे और जो कि कुदरती हसीन नज़ारों को देखने के लिए किसी और शहर का रुख लोग नहीं करेंगे और हर चीज़ उनको इसी प्रोजेक्ट में मुयस्सर होगी।
इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफ़ा फिर आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती वक़्त से टाइम निकाला और हमें आज इज़्ज़त बख्शी। मैं प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता क्योंकि वो चेयरमैन साहब आके तो उसको फर्दर डेलिबरेटली और बड़ी डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज की तकरीब का कुछ आगाज़ इस तरह से होगा, जो सीक्वेंस है वो इस तरह होगा कि इसके मेरे इंट्रोडक्टरी नोट के बाद इंशाअल्लाह ताला हम तलावत कुरान पाक से इस तकरीब का जो है वो आगाज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे जो टाउन प्लानर हैं वो आपको एक डिटेल ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद जो है वो कुछ हम मेहमान गिरामी में से कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे अपने ख्यालात का आज़ाद करने के लिए, और आखिर में मैं चेयरमैन साहब को इनवाइट करूंगा कि वो अपने कंक्लूडिंग जो है वो रिमार्क्स पास करें और अपने ख्यालात का इस प्रोजेक्ट के बारे में ख्याल भी करें, और जो उनके ज़हन में फर्दर डिटेल है वो आप सब के सामने पेश करें। और आखिर में इंशाअल्लाह ताला हम आपको जो है वो लंच तो नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट सफ़र का टाइम हो गया है, तो हम इंशाल्लाह आपको खाना खिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब खतीब मोहम्मद राशिद अजीज़ साहब को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खतीब साहब। अभी जो मैंने सीक्वेंस बताया था उसमें एक अमेंडमेंट है, वो ये है कि अभी हम टाउन प्लानर की जो ब्रीफिंग है उसको हम कट ऑफ करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है और आपको हमने बड़ा एक लंबा रन दिया है, तो मेरे ख्याल में आप थके हुए भी हैं।
تو ہم اسٹیٹ وے میں شروع کرتا ہوں. ہمارے جو لینڈ پرووائڈر تھے جنہوں نے ہماری بسم اللہ یہاں پہ پڑھائی تھی اور انہوں نے سب سے پہلے ہمیں زمین لے کے دی تھی یہاں پہ, اور اس کے بعد ہم پھر یہاں پہ ہم نے سلسلہ یہ شروع کیا اور ہم ہر طرف پھیلتے گئے, اور آج آپ نے وٹنس کیا کہ ماشاءاللہ ہم خیر, اور یہ جو 6 موضوع میں نے بتائے اس کے طول و عرض میں ہم پھیل چکے ہیں. تو میں آپ کی تالیوں میں دعوت دوں گا ملک مہربان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اس پنڈال میں, کہ آپ لوگوں نے آج گھوم پھر کے سارا دیکھ ہی لیا ہے کہ یہ حقیقت میں ہی ایک بڑا شہر بننے جا رہا ہے. اور دوسرا میرے ساتھ بہت سارے دوست اور بھی جو یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا
فاؤنڈیشن میں کام کرتے تھے اور ملٹی سوسائٹی کے پاس اپنا E11 کا پوزیشن نہیں تھا، جبکہ جو پولیس فاؤنڈیشن ہے اس کے پاس کچھ قدرے پوزیشن تھا، اور ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے کہ پولیس فاؤنڈیشن جو ہے یہ منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ایک ادارہ ہے اور سیمی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں، جبکہ اس کے بدلے میں جو ملٹی سوسائٹی ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹی ہے، پتہ نہیں وہ قبضہ کلیئر کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے. تو یہ پھر وقت ایسا چلتا گیا کہ لوگ پولیس فاؤنڈیشن میں ہم تو پلاٹ لے کے دیتے تھے، لیکن جب انہوں نے جا کے دیکھنا کہ لوکیشن تو ملٹی کی زیادہ اچھی ہے تو انہوں نے چوری چھپے بھی ہم سے ملٹی میں پلاٹ لینے. اور پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ لوگ تو ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں پولیس فاؤنڈیشن کا، اور لوگ جا کے ملٹی میں لیتے ہیں، پھر ہم نے بھی کام شروع کیا. تو ایک وقت ایسا تھا کہ ملٹی کے اندر جو کنال کا پلاٹ ہے اس کی پرائس تھی تقریباً 28 سے 30 لاکھ، جبکہ پولیس فاؤنڈیشن کے اندر وہی پلاٹ 5 ملین سے بھی اوپر کا تھا. لیکن بہت تھوڑے وقت کے اندر، جس طرح آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فیصل ہلز نے بہت تھوڑے وقت کے اندر نہ صرف اس کی ڈیولپمنٹ مکمل ہوئی بلکہ آج وہاں پہ زندگی آباد ہے بہت تھوڑے ٹائم میں. اسی طرح E11 میں بھی بہت تھوڑے ٹائم کے اندر چوئی صاحب نے اس جگہ کا نہ صرف پوزیشن کلیئر کیا بلکہ اس جگہ کو پولیس فاؤنڈیشن سے کئی گنا اوپر والے لیول پہ ڈیولپ کیا. اور یہ جو فرق تھا 30 لاکھ اور 50 لاکھ والا، یہ امیڈیٹلی بدل گیا. جو ملٹی کے اندر پلاٹ تھا وہ 70 لاکھ کو چلا گیا، اور جو پولیس فاؤنڈیشن کا تھا، بلکہ یہاں پہ ہمارے انان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا، تو یہ پولیس فاؤنڈیشن میں ماشاءاللہ ڈائریکٹر تھے. تو ان والا پلاٹ جو ہے، یہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ 1 ملین نیچے آیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ ان سے بڑا برانڈ جو ہے اس نے وہاں پہ ڈیلیور کیا، اچھے طریقے سے کیا. وہاں پہ آج بھی اگر E11 میں بہت سارے دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، E11 کے اندر آج بھی اگر آج کا میں فرق آپ کو بتاؤں تو پولیس فاؤنڈیشن میں 7 سے 8 کروڑ کا ایک کنال کا پلاٹ ہے، جبکہ ملٹی میں 16 کروڑ کا بھی نہیں ملتا. تو یہ جو کمپیریزن کی ہم اکثر باتیں کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری عبد المجید صاحب اللہ کی طرف سے ایک ایسا ان کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں ہنر رکھا ہے کہ یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ سونا بنتے ہوئے میں نے خود دیکھی ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ جی ٹائم بڑا کم ہے، مجھے ہمیشہ یہ سر رہتا ہے کہ ہم اتنے تھوڑے وقت میں کیا سر بات کریں. اور میں آج آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فیصل ٹاؤن کے ساتھ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے. بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی لائبلٹیز آپ دیکھیں وہ اربوں میں ہیں، تھاؤزینڈز ارب کی بات ہو رہی تھی. یہاں پہ ایک بہت بڑے ٹائکون ہیں، ان کے اوپر 2000 ارب کی لائبلٹی ہے، تو ان کو ہمیشہ سے نمبر 1 کہا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے، ایسٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے چودھری عبد المجید صاحب کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج فیصل ٹاؤن اس وقت لینڈ بینک بن چکا ہے. آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں، یہاں پہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے 20 سے 25 ہزار پہ آرڈر لوگوں کو واپس کیے، جبکہ آپ نے جب یہ زمین دیکھی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ 20 سے 25 ہزار 50 ہزار ایون ایکسس یہ بکنگ بھی کر جاتے تو چوئی صاحب نے گول اچیو اس لیے کر لینا تھا کہ ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. جبکہ اس کے آس پاس جو باقی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے 25 لاکھ فائلیں بیچی ہوئی ہیں، جنہوں نے 10 لاکھ فائلیں بیچی ہوئی ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو زمین ان کے پاس شاید 1 لاکھ فائل حوالے کرنے کی بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ باقی بھی بہت سارے ہمارے ریئل اسٹیٹ برادری یہاں پہ آئی ہے، پورے شہر کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے، جڑواں شہروں کی نمائندگی موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے، اگر ہم اس کا احساس کریں گے، اس کا خیال کریں گے تو اسی میں ہماری ترقی چھپی ہے. اگر ہمارے کلائنٹ کو فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم بھی پھلیں پھولیں گے. اور یہ چودھری صاحب سے یہ چیز میں نے سیکھ کے اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کی ہے. ہمارے آفس کے لڑکے یہاں پہ موجود ہیں. میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے سے کمیشن کے لیے، مجھے نہیں آپ کا چھوٹا سا کمیشن چاہیے، مجھے اپنے کلائنٹ کی سیٹسفیکشن چاہیے. اور میں 23 سالوں سے چوئی صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے چوئی صاحب سے جو سنا وہ اپنے کلائنٹ کو کنوے کیا، اور جو کلائنٹ کو کنوے کیا وہ چوئی صاحب نے ڈیلیور کیا. میں، میری پوری فیملی، میرا پورا آفس چوئی صاحب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے جس طرح فیصل ہلز نے بہت تھوڑے وقت کے اندر وہاں پہ نہ صرف وہ ڈیولپ ہوا بلکہ ایک پوری زندگی آباد ہے. ہم نے بھی وہاں پہ سینکڑوں گھر شروع کر رکھے ہیں، اور وہاں پہ میجارٹی جینون لوگوں کی ہے جنہوں نے خود شفٹ ہونا ہے وہاں پہ 5 مرلے کے گھروں میں. تو اس کی جس طرح بہت کم وقت میں ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں زندگی آباد ہوئی. تو یہ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 ہے، اس کو میں فیصل ہلز سے زیادہ ریٹ اس لیے کرتا ہوں، یہ بالکل پنڈی کے ساتھ ایک طرف سے جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے اسلام آباد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور جس طرح چوئی صاحب ہمیشہ
آگے کی پلاننگ رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ اسلام آباد کے سی ڈی اے سیکٹر سے مل جائے گا. جس طرح E11 3 اور 4 کی گلیاں انٹیگریٹڈ ہیں, یہ سی ڈی اے کے اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شہر بہت جلدی آباد ہونے جا رہا ہے. تو میں اپنی بات کا یہاں پہ اختتام کروں گا کہ چوئی صاحب کو اللہ کی ذات اسی طرح کامیابیوں سے نوازتی رہے, کیونکہ ان کی نیت صاف ہے, ان کے پیچھے ماشاءاللہ ایک سٹرگل ہے, ایک ہسٹری ہے. اور اگین میں یہ ایڈوائز کروں گا اپنے جو جونیئر دوست ہیں کہ اپنے کلائنٹ کا احساس کریں, ایک برانڈڈ جگہ پہ لوگوں کو چیز لے کے دیں تاکہ کل کو ان کو آپ نے ایگزٹ اگر انہیں لینا ہو تو آسانی سے ہو سکے. میں یہاں پہ اکتفا کروں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ پریئرس. اور جو آپ نے کمپیریزن پیش کیا فیصل ٹاؤن فیز 2 کا باقی کے ساتھ, تھوڑا سا ٹائم آپ زیادہ لے گئے ہیں, اس کا ڈیبٹ ابھی ہم آپ کو بعد میں ڈالیں گے. اور آنے والے جو مہمان ہیں ان کو ہی میں کہوں گا کہ ٹائم کا خیال رکھیں اور شارٹ بات چیت کریں. اب میں جس کو بلانے جا رہا ہوں, از ویری ینگ, ویری انرجیٹک, مسٹر سعد خان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری عبدالمجید صاحب اور تمام مینجمنٹ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج کے وزٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا سکوں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم تو آج آپ لوگ جتنے سرپرائز ہوئے اتنا ہی میں ہی سرپرائز ہوں, جبکہ میں گزشتہ 3-4 وزٹ کر چکا ہوں اور ہر وزٹ پہ ہم مزید زمین دیکھ کے سرپرائز ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ لاسٹ ٹائم یہ زمین تھی یا نہیں تھی. تو آج ہم بڑے سرپرائز ہیں اور میں پراؤڈ سمجھتا ہوں فیصل ٹاؤن مینجمنٹ کے ساتھ کام کرنا, کہ یہ صرف انہی کا سیوا ہے کہ ابھی ڈیولپمنٹ کا آغاز نہیں ہوا اور اتنی زمینیں یہ لوگ ایکوائر بھی کر چکے ہیں. اور یہاں پر لیول پلاننگ, آج مجید صاحب جس طرح ڈیولپمنٹ کا آغاز کرنے کا انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے آج یا نیکسٹ اس پہ, تو انشاءاللہ یہ تو ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. باقی رہی بات, اکثر اوقات میں کیونکہ گراؤنڈ فیلڈ میں چھوٹے ڈیلروں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, گپ شپ کرتے ہیں, رات 12-1 بجے تک بیٹھتے ہیں, تو وہاں پہ تنویر شاہ صاحب کی مثال بھی دی جاتی ہے, ساجد گیلانی صاحب کی مثال بھی دی جاتی ہے, سردار طاہر صاحب کی مثال بھی دی جاتی ہے. تو ان کو تو جیسے تنویر شاہ صاحب نے بتایا ان کو 23 سال ہو گئے اور انہوں نے مجید صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے آگے ان ناموں میں سے آنا ہے تو ان کو چاہیے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ آج سے جڑ جائے اور اس کی ٹریڈنگ کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی آج اس جگہ کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہوں گے. تو ٹائم کا مجھے پہلے بتا دیا گیا, تو ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں گا کہ لاسٹ ٹائم J7 ایمپوریم میں مجید صاحب آئے اور انہوں نے ہمارے کام کو دیکھ کے بڑا اپریشیٹ کیا اور وہاں اعلان کیا کہ یاسین صاحب آپ کی کام کی کارکردگی دیکھ کے کوئی بھی پلاٹ آپ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو 1 کروڑ پہ لے کے میں 8 سال کا ٹائم دوں گا. تو یاسین صاحب, مجید صاحب, آج میں اور یاسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ وزٹ کر رہے تھے, تو یاسین صاحب کہتے ہیں بے شک آپ یہ اعلان بھی کر دیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں پہلے 1000 ولاس انشاءاللہ تعالیٰ J7 ایمپوریم گروپ بنائے گا. اور مجید صاحب ہمیں یہ والی فیور دیں, 500 ولا فیصل علم میں اور انشاءاللہ 1000 ولا ہم آپ کو یہاں پر بنا کے دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ ایک جھومر کی جگہ ہوگی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ سعد صاحب, آپ نے ماشاءاللہ کوئی 1-2 بڑی اناؤنسمنٹ بھی کی آپ نے آفس کے پوائنٹ آف ویو سے, تھینک یو ویری مچ. اور ابھی جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ماشاءاللہ جوش خطابت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے, جناب عاشر اعجاز خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب, آپ نے یہاں پر ایک موقع دیا ہے کہ عوام سے, پبلک سے, ریل اسٹیٹ کے جو نمائندے ہیں, جو ہماری یہاں پہ بہنیں بیٹھی ہیں, جو ہمارے کاروبار سے منسلک ہیں, ان سے 2-1 منٹ بات کی جا سکے. چودھری صاحب, جو آج ہم نے یہ رقبہ دیکھا ہے, ہزاروں کنال پہ محیط فیصل ٹاؤن دیکھا ہے, یقین جانیے کہ اس کے لیے صرف 3 منٹ کی اجازت دی گئی ہے بولنے کے لیے. میرا تو دل کرتا تھا کہ کم از کم 3 گھنٹے آپ پر, فیصل ٹاؤن کی کارکردگی پر, زیڈ ایم پر, اور جو آپ لوگوں نے ڈلیور کیا, ہم جیسے لوگ, تنویر شاہ صاحب, میں, سعد خان, میرا بھائی ون اسٹیٹس کے CEO,
ہم سب لوگ متوسط طبقے کے لوگ تھے. آپ نے ہمیں پچ دی, آپ نے پلیٹ فارم دیا, وہاں پر ہم نے ولاز بنائے, وہاں پر ہم نے کمرشل بنائے, ہائی رائز بنائے. اللہ نے عزت بھی دی, پیسہ بھی دیا, شہرت بھی دی. لیکن جو آپ نے کمٹمنٹ کی اپنے نمائندوں کے ساتھ, آپ نے جو کمٹمنٹ کی اپنے ممبرز کے ساتھ, آپ نے جو کمٹمنٹ کی ڈیلیورنس کی, جو وعدے کی وفا کی کمٹمنٹ کی. مجھے یاد ہے کہ میسم کرکٹ گراؤنڈ میں کچھ ماہ پہلے جب ہم سٹیج پر اس کی لانچنگ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے وہ جگہ دیکھی, آپ وہاں پہ آپ نے وزٹ کیا. میں نے ان کو صرف ایک ہی بات کی کہ میں نے وہ جگہ نہیں دیکھی, نہ وزٹ کی, لیکن مجھے پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ چوئی صاحب کے سامنے میں یہاں پہ سپیچ کروں گا اور جو وعدہ جو کمٹمنٹ ہے وہ وفا ہوگی, اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کر آج انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کر رہا ہوں اور میرا سینہ, میرا سر فخر سے بلند ہے کہ جو کمٹمنٹ چوئی صاحب نے کی آج یہ وزٹ کے بعد وہ ثابت ہوگی. یہاں پر بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں, ٹائم شارٹ ہے چونکہ آلریڈی ہم لیٹ ہیں, لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر بہت ساری سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن سب سوانے سپنے ہیں. حقیقت میں اگر کسی نے ڈیلیورنس کی ہے, کمٹمنٹ کی ہے, آنیسٹلی کام کیا ہے, اپنی میں کہتا ہوں کہ جان کی بازی لگائی ہے, اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی, تو وہ ایک شخصیت ہے جس کا نام چودھری عبد المجید ہے اور وہ چیئرمین فیصل ٹاؤن ہے. میں آخر میں چونکہ ٹائم شارٹ ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, ادھر بڑے نئے چہرے بیٹھے ہیں, اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چوئی صاحب کے پروجیکٹس دیکھ لیں, فیصل ہلز کی مثال لے لیں, ایف ایم سی دیکھ لیں, فیصل ٹاؤن کو دیکھ لیں کہ بہت تھوڑے پیسوں سے وہاں پر پلاٹس کا آغاز کیا گیا اور وہ 5 گنا 6 گنا 10 گنا بڑھے. اسی طرح آج آپ کے پاس موقع ہے کہ فیصل ٹاؤن 2 میں آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ود ان نو ٹائم وہ بڑھے گی بھی, وہ آگے بھی جائے گی, اور اس کی مین وجہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک شخصیت ہے, اس کے پیچھے کمٹمنٹ ہے, اس کے پیچھے ایک بہادر انسان ہے. یہ جو زمینیں ایکوائر کرنا, اس کو اکومولیٹ کرنا, اس کو کنسولیڈیٹ کرنا, اس کو کمپیکٹ کرنا, یہ جان چوکوں کا کام ہے. ملک مہربان صاحب کو میں داد دیتا ہوں کتنی بڑی زمین لینڈ ایکوائر میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. یہ چودھری مجید صاحب کا کام ہے کتنی بڑی لینڈ کو ایکوائر کرنا اور اس کو آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا. اور جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کام کس طرح ہوتا ہے, کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں, کتنے آبسٹیکلز ہوتے ہیں, اور وہ لوگ بھی آپ کے مخالف ہوتے ہیں جن کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا بھی نہیں, لیکن تمام آبسٹیکلز کو, تمام مشکلات کو, تمام رکاوٹوں کو چوئی صاحب نے عبور کیا. اور آج جو آپ نے وزٹ کرایا چوئی صاحب, میں حیران ہوں کہ اس کے اندر کئی سیکٹر اسلام آباد کے ضم ہو سکتے ہیں. اور آپ نے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پے آرڈر 40 ارب روپے کے کم از کم مالیت کے پے آرڈر, مجھے بتائیں پاکستان میں کوئی واپس کرتا ہے؟ 40 روپے کسی کو مل جائیں تو وہ جیب میں ڈالتا ہے, وہ جانے نہیں دیتا. 40 ارب کے پے آرڈر اس لیے واپس کیے کہ میں نے جو زبان کی, جو وعدہ کیا, جو کمٹمنٹ کی, جو میں نے اپنے ممبرز کے ساتھ بات کی, میں اس کو اس سے تجاوز نہ کروں, ایکسس نہ کروں. حالانکہ وہ جو پے آرڈر واپس ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے ڈبل بھی پے آرڈر آ جاتے تو چوئی صاحب ڈیلیور کر سکتے تھے. میں ان کی آنیسٹی کو, ان کی ایمانداری کو سلام پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ چیئرمین صاحب کہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے چیئرمین صاحب کی کمٹمنٹ کو اور ان کی ڈیلیورنس کو آپ نے اکنالج کیا صاحب کے سامنے, تھینک یو ویری مچ. اور اب جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں, ماشاء اللہ از ایور اسمائلنگ, ایور چارمنگ, سردار طاہر. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم. تمام حاضرین محفل, چیئرمین فیصل ٹاؤن, ڈائریکٹر صاحبان, دوست احباب, میرے ساتھ جنرل سیکرٹری اسلام آباد اسٹیٹ جینٹ ایسوسیشن چوئی زاہد رفیق صاحب, ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب نعمان صاحب, وحید خان, اور تمام سینئر, تنویر شاہ صاحب, راؤ اسلم صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اور ان کی پوری کیبنٹ کے اراکین, اور خصوصی طور پر جو خواتین و حضرات جنہوں نے ہمارے ساتھ فیصل ٹاؤن 2 میں انویسٹمنٹ کی, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ برادری ہو یا ریئل اسٹیٹ برادری کے تمام کلائنٹ ہوں, ان سب کو میری طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم.
آپ کا بہت شکریہ. آپ اتوار کے دن اپنی گونا گو مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے, اور مجید صاحب نے کہا تھا کہ 1 بجے ہم وزٹ سٹارٹ کریں گے, تو ایگزیکٹ 1 بجے ہم نے وزٹ سٹارٹ کیا, اور چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 3 گھنٹے کا وزٹ ہوگا. تو جس وقت وزٹ ختم ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ 4 بج چکے تھے, اور پورے 3 گھنٹے ہم نے اس تمام لینڈ ایکوزیشن جو اس وقت تک ہو چکی اس تمام کا ہم نے وزٹ کیا. آپ نے بھی وزٹ کیا, ہم نے کچھ دوست جو نہیں جا سکے تو انشاءاللہ آپ اس ابھی چیزیں کمپائل ہوں گی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, پیجز کے اوپر, اور یہ آج کی لائیو براڈ کاسٹ ان دوستوں کے لیے ہے جو اپنا سنڈے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یا ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے یا ہمارے فیصل ٹاؤن کے پروجیکٹس کے اندر آنے والے دنوں میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ اتنا بڑا کینوس جو ہم نے لینڈ کا آج دیکھا ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ایک ایک نگینہ پرو کے 4 سالوں میں 4.5 سالوں میں جو کمٹمنٹ ہے اس کے عین مطابق آپ کے لیے چودھری صاحب یہ ڈیولپمنٹ کر کے ایک ایک چیز تیار کر کے اسی طرح آپ کو ڈیلیور کریں گے. ایسے ہی بے شمار فنکشن اور ہوں گے جہاں ٹائم ٹو ٹائم جب ہم مائل سٹونز اچیو کریں گے تو آپ کو بلا کے ہم دکھایا کریں گے, اپنی خوشیوں میں شامل کیا کریں گے, اور آپ کی انویسٹمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو آپ نے 26-27 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا تھا جو کہ یہاں قریب کے کسی جگہ ایریا کے اندر بھی مشکل تھا دینا, اور فیصل ٹاؤن کے برانڈ کے ساتھ یہ 45 سے 50 لاکھ روپے کا کم از کم 5 مرلے کا پلاٹ ہونا چاہیے تھا. اور ہم نے, میں, سعد خان اور تنویر شاہ صاحب, ہمیں چودھری صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ میں نے کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ میں لو کاسٹ جو ہاؤسنگ ہے ان کے لیے کام کر کے ان لوگوں کے لیے جو اینڈ یوزر ہے گھر بنانے کے لیے کم قیمت پہ چیزیں دوں گا, تو میں یہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہوئے یہ اتنا بڑا لینڈ بینک جس میں 50 لاکھ روپے پہ بھی اگر 5 مرلے کا پلاٹ بیچا جاتا تو آپ بتائیے مجھے کہ کیا ہمارے اگر نیبر میں 42-43 لاکھ روپے کا 30-31 لاکھ روپے کاسٹ آف لینڈ اور 10 سے 12 لاکھ روپے اس میں ڈیولپمنٹ چارجز کی کاسٹ ڈالیں تو وہ 42-43 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا, اور کوئی بہت بڑی ہسٹری نہیں. تو ہماری ہسٹری یہ ہے کہ اس سے پہلے 10-12 پروجیکٹ ڈیلیور کر کے لوگوں کو آباد کر چکے ہیں, تو ہم 45-50 لاکھ روپے کا پلاٹ بھی اسی طرح بیچ سکتے تھے, اسی طرح لائنیں لگا کے پے آرڈر ہم کلیکٹ کر سکتے تھے, اور اسی طرح 20 سے 22 ہزار 30 ہزار پے آرڈرز ہم واپس بھی کر سکتے تھے. لیکن اس کمٹمنٹ کو کہ لوگوں کو جو ایسے لوگ ہیں جو متوسط طبقہ ہے, جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ان کو E7 F7 اور اس سے بیٹر انوائرمنٹ دیتے ہوئے یہاں پہ آ کے ہم نے آباد کرنا ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں مینجمنٹ فیصل ٹاؤن کو کہ انہوں نے اپنے پیسے کو سیکریفائز کیا اور سیکریفائز کر کے لوگوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کری. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 4.5 سال کے بعد اگر کوئی 50,000 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے اس وقت مارکیٹ ڈپریس ہے تو آپ 4.5 سال اپنے وقت کے اوپر قسطیں دیجئے. 4.5 سال کے بعد اگر یہ پلاٹ ڈبل قیمت پہ نہ ہوا 3 گنا قیمت پہ ہوگا, ڈبل قیمت پہ آپ ہم سے پیسے آ کے واپس لے جائیے گا. آپ اپنے وقت پہ اپنا کام کیجئے. چودھری صاحب اپنے وقت کے اوپر اپنے پروجیکٹ ڈیلیور کرنے میں ماہر ہیں. انشاءاللہ بیفور ٹائم آپ کو اس کا پوزیشن ملے گا. آنے والے دنوں میں ایک بہت اچھا, بہت خوبصورت اور بہت ہی بیٹر لوکیشن کے اوپر ایک اور اپرچونٹی آپ کے لیے, ریل اسٹیٹ برادری کے لیے اور ہم اپنے اوورسیز کلائنٹس کے لیے بھی انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. وہ بھی وقت کے اوپر آپ کو بتائی جائے گی. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو بکل اپ کیجئے اور تیار رہیے. انشاءاللہ یہ اپرچونٹی بھی ویسی ہی اپرچونٹی ہوگی کہ 3 دن میں آپ انشاءاللہ اس کو کمپائل کر کے ختم کر کے اور پھر آگے ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. آج چودھری صاحب کا ٹائم ہے جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ڈیٹ بھی اناؤنس کرنی ہے, بیلٹنگ اور بہت ساری چیزیں, خوشخبریاں ہیں جو ان سے ہم سننے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور براڈ کاسٹ کے ذریعے ہمارے بہت سے لوگ منتظر ہیں ان تمام خوشخبریوں کو سننے کے لیے. تو آج کا جو وزٹ تھا انتہائی کامیاب, انتہائی زبردست, اور اتنا بڑا لینڈ بینک مجھے میری عمر کی 50 سال کے قریب ہو چکی ہے. میں نے پہلے وزٹ میں
जब आपसे बहुत सारे लोगों ने पहला विजिट किया होगा, इतना बड़ा लैंड बैंक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके लिए भी मजीद साहब और इनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर साहब, आपने 2-3 चीज़ें हमारी एक्नॉलेज की हैं। एक तो आपने हमारी रैकी और टाइमिंग्स और साथ साथ आपने हमारे जो लैंड बैंक है उसको एक्नॉलेज किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ वो माशाल्लाह हमारे यंग डायरेक्टर हैं और वेरी सॉफ्ट स्पोकन और वेरी एनर्जेटिक, जनाब चौधरी ज़ुहैर मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम मेंबर्स, RECs और जितने भी लोग मेरे बहन भाई इस इवेंट में हमारे साथ हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, उन सबको मेरी तरफ से वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। आज का जो साइट विज़िट था, इसका करने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो हम एक शहर आबाद करने जा रहे हैं, जो हम एक मेगा डेवलपमेंट आबाद करने जा रहे हैं, उसका आप लोगों तक पैगाम तो पहुँचे, वो आप लोग खुद अपनी आंखों से आकर देखें तो सही कि हम किस लेवल का, किस मेयार का, किस स्टैंडर्ड का काम करने जा रहे हैं। वो आज के 3-4 घंटे के विज़िट के बाद मैं खुद बड़े फ़ख्र से भी कह सकता हूँ, हमारी जितनी मैनेजमेंट की इसके अंदर एफ़र्ट है, जितना हमने दिन रात एक करके इसके अंदर काम किया है, आप सब लोग मुतमईन होकर ही जाएंगे इसके बाद कि इतना बड़ा लैंड बैंक, इतनी बड़ी ज़मीन डेवलपमेंट करने से पहले वो आप सब लोगों के लिए आपके सामने देखने के लिए मौजूद है। अब क्या ये ज़मीन लेना काफ़ी था? बिल्कुल भी नहीं। इसके ऊपर उतनी ही ज़रूरी मास्टर प्लानिंग, उतनी ही ज़रूरी डेवलपमेंट करनी भी ज़रूरी थी। अब अगर आप एंट्रेंस के टाइम पर आपने देखा हो कि नक्शे लगे हुए थे, तो आप वो देखकर और भी ज़्यादा खुश होंगे कि इसके ऊपर कितनी बारीकी से और कितने मेयार से काम किया गया। मेरे ख्याल से इस तरह की डेवलपमेंट आपको ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरह के हमने फीचर्स इसके अंदर डाले हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हमने इसके अंदर डाली हैं, और अगर उसके अंदर एक CBD की एग्जांपल ले ली जाए जो कि 5 से 6 हज़ार कनाल के ऊपर एक सिर्फ हाई राइज डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये जितने बड़े बड़े इर्द गिर्द की शहर है उस सब का मुतबादिल बन जाएगा। अगर आप सिर्फ उसकी प्लानिंग ही देख लें, आपको इंशाल्लाह मेरा वादा है जी, किसी भी इंटरनेशनल सिटी से कम नहीं मिलेगी। इसके अंदर जी मेरे ख्याल से जितना रोल हमारी मैनेजमेंट का था प्लानिंग करने में, उतना ही हमारे टाउन प्लानर साहब बैठे हुए, रिजवान साहब, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं बल्कि कोट करता हूँ उनकी एक बात हमेशा जब भी बैठा होता हूँ, कि एक आर्किटेक्ट के लिए या एक टाउन प्लानर के लिए, एक डिज़ाइनर के लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि उसको प्लेटफॉर्म क्या दिया जाता है काम करने का, वो क्या बाउंड्री दी जाती है काम करने की, किस हदूद के अंदर रह कर उसे काम करना पड़ता है। तो रिजवान साहब अक्सर बैठे बोलते हैं कि जी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया। हमने इनको इनवाइट किया कि जी आप बताएं कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने के लिए, एक दुबई के तर्ज की, एक सिंगापुर की तर्ज की, एक लंदन के तर्ज की, न्यूयॉर्क की, मैनहट्टन की स्काईलाइन को आप देख लें, उस तर्ज की अगर हमने कम्युनिटी इधर अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को, अपने ओवरसीज़ को देनी है, तो हम क्या क्या बेंचमार्क्स रखें, क्या क्या फैसिलिटीज़ दें, क्या क्या ऐसे हम इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स बीच में इन्वॉल्व करें कि वो लोग बजाय के दूसरी जगहों पर जाकर इन्वेस्ट करें, वो उससे बेहतर फैसिलिटीज़ एक बेहतर प्राइसेस के ऊपर पाकिस्तान में सेंटर लोकेशन के ऊपर हासिल कर सकें। तो मैं सबको इनवाइट भी करता हूँ, सबको दावत भी देता हूँ कि इस तरह की डेवलपमेंट, इस तरह की प्लानिंग उनको कहीं और नहीं मिलेगी। वो ये जो हमारी मेहनत का जज्बा है, हमारा जो हम काम करने जा रहे हैं, जो अगले दिनों में आपको इंशाल्लाह डेवलपमेंट भी नज़र आएगी, इस सब का पैगाम आप जितना बड़ा लैंड बैंक आज देख चुके हैं, आप जिस दिन आना चाहें, हमारी साइट की जो सपोर्ट टीम है वो रोज़ इधर मौजूद होती है। आप आएँ, अपने कैमरास लेकर आएँ, अपने सारे लोगों को, मेंबर्स को लेकर आएँ, अपने साथ मीडिया टीम्स लेकर आएँ, ड्रोन्स लेकर आएँ, और लोगों को दिखाएं तो सही कि आप किस समंदर के अंदर काम कर रहे हैं, आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। क्या आपके पास एक्सेस मौजूद है? पहले दिन से मौजूद है। क्या आपके पास कनेक्टिविटी मौजूद है? अभी कर्नल साहब ने जिक्र किया कि कितने बड़े बड़े मंसूबे जो हमारे स्टेट के मंसूबे हैं, हमारी चक्री रोड मौजूद है, दूसरी तरफ मोटरवे मौजूद है, कितने बड़े बड़े
منصوبے آپ کے سوسائٹی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس لینڈ پہلے دن اویلیبل ہے؟ بالکل اویلیبل. کیا آپ کے پاس ایسا ایک ماسٹر ڈیولپر اویلیبل ہے جس نے اپنی ہسٹری میں کوئی 15 سے 16 پروجیکٹس ڈیلیور کر دیے ہیں؟ وہ بھی موجود ہے. کیا ان کے پاس یہ کمٹمنٹ اور کریٹیوٹی موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے پروجیکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ساری یہ چیزیں پہلے دن سے موجود ہیں تو آپ سب لوگوں کو فخر ہونا چاہیے, اور یہی پیغام اسی جذبے سے ہمارے سب اوورسیز کلائنٹ تک پہنچائیں, ہمارے سب ممبرز تک پہنچائیں, ہمارے سب RECs تک پہنچائیں کہ آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کتنی محنت کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جی مجھے پورا یقین ہے کہ جتنی محنت ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر کی ہے اور جو ہم نے اس محنت کا پھل آپ کو آج ایک چھوٹے سے سائٹ وزٹ میں دکھانے کی کوشش کی ہے, آپ کو آنے والے دنوں میں نہ صرف اس کی ایک خوبصورت سی ایک شکل نظر آتی دیکھے گی, بلکہ آپ کو اس کا جو پھل ہے, جو کہ آپ کے ریوارڈز جو اس کے پروفٹ کے شیپ اینڈ فارم میں ہے, اور اس کی ایک آبادکاری کا جو فارم ہے, وہ آپ کو آپ کی سوچ سے پہلے نظر آنا شروع ہوگا, اور آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ اتنی جلدی یہ جگہ ڈیولپ کیسے ہوئی اور اتنی کوالٹی کے اوپر یہ لیونگ ادھر آئی کیسی تھی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈائریکٹر چودھری مجید صاحب, ظہیر مجید صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج کی جو وزٹ ہے اس کا مقصد بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا, اور جو اس میں فیصل ٹاؤن مینجمنٹ کی جتنی بھی ایز آف ٹوڈے جتنی محنت اس میں ہو چکی ہے اس کو بھی آپ نے اکنالج کیا. تھینک یو ویری مچ. اور ابھی جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں وہ بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں, اور آپ کی تالیوں میں ہم ان کو ویلکم کریں گے. جناب خان سیم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا, اور اسی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے. اسی طرح کا ایک پنڈال تھا F-10-2 کے سامنے 2013 کی بات ہے. وہ اس سے کہیں میرا خیال ہے کہ 5-10% بھی ہمارے پاس زمین نہیں تھی, اور اس وقت ہم نے اپنی باتوں سے آپ کو یقین دلایا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فیصل ٹاؤن بنانے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسا منصوبہ ہوگا, اور ایک ہم سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں. تو انگلش میں کہتے ہیں سینگ از دا بلیونگ. آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم نے فیصل ٹاؤن کو کیا بنایا, اور یہ آپ نے زمین دیکھی. یہ جو ٹوین سٹی ہے راولپنڈی اسلام آباد, یہ میری آج بات نوٹ کر لیں, آج سے 7-8 سال بعد یہ جو ہے نا یہ ٹرائی سٹی ہوگا. یہ 3 شہر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ایک فیصل ٹاؤن فیز 2 ہوگا, ایک راولپنڈی ہوگا, اور اسلام آباد ہوگا. اور لوگ پریفر کریں گے کہ ہم فیصل ٹاؤن 2 میں رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جنگل بھی ہے, یہاں پر پہاڑی بھی ہے, یہاں پر دریا بھی ہے, یہاں پہ ڈیم بھی ہے, اور جھیلیں بھی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ چودھری عبد المجید صاحب ہے جو اور کسی کے پاس نہیں. تو دل تو بڑا کرتا ہے میں بڑی لمبی بات کروں, لیکن ٹائم وہ چوئی صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے 6 دفعہ کہا کہ یار مختصر. تو میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آج کہ آپ کسی کی افواہ پہ کان نہ دھریں. آپ کو لوگ آئیں گے, لوگ اللہ معافی دے حاسد بھی ہوتے ہیں لوگ, ہمارے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حسد سے ہمیں بچائے. آپ کو کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, میرے پاس آئیں, ہمارے آفس میں آئیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو مطمئن کریں گے. جی بہت بہت شکریہ جی, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جی تھینک یو ویری مچ ڈائریکٹر خان اسلیم صاحب. اور انہوں نے دو بڑی زبردست باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی سینگ از بلیونگ, اور میں اس میں ایک چیز کروں گا کہ ٹائم اسپینڈ آن ریکی از نیور ویسٹڈ. تو جو آج آپ نے ٹائم جو ہے ریکی پہ لگایا ہے 3-4 گھنٹے, انشاءاللہ تعالیٰ اٹ ول پے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وی آر لکی کہ کسی اور پروجیکٹ میں چودھری عبد المجید صاحب نہیں ہیں, صرف اس میں ہی ہیں, فیصل ٹاؤن میں ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں,
اور وہ ماسٹر ہیں ڈلیور کرنے کے اور چیزوں کو دیکھنے کے اور ان کی پلاننگ کرنے کے اور ان کی اچھی ڈیولپمنٹ کرنے کے. اچھا, ابھی مجھے بتایا گیا کہ اس سے پہلے کہ میں چیئرمین صاحب کو بلاؤں تو جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہیں ان کی 5 منٹ جو ہے نا وہ بریفنگ مجھے بتائی گئی ہے. تو میں ابھی انوائٹ کروں گا سید رضوان صاحب کو جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہیں. آئیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ آپ کے سامنے فیصل ٹاؤن 2 کا زوننگ اور ماسٹر پلان پریزنٹ کرنے لگا ہوں, اور اس بات سے شروع کروں گا کہ سر 1.5 سال کی شبانہ روز محنت نہ صرف میری اور میری ٹیم کی بلکہ چودھری صاحب کی بھی پوری ٹیم کی کو مجھے صرف آپ نے 5 منٹ دیے پریزنٹ کرنے کے لیے, ایک شہر کی بات کرنے کے لیے. لیکن اس کو بھی آنر کرتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ ہم جلدی آپ کو ایک اوور ویو دے دیں. باقی بے تحاشا موقع آئیں گے, اس کے ایک کمپوننٹ کے اوپر ہم گھنٹوں ڈیبیٹ کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا کیا نام ہے, سائٹ کی لوکیشن کو ایک اور طرح سے میں چند الفاظ میں ایکسپلین کرنے کے بعد پلاننگ کے کانسیپٹ, زوننگ اور اس کے ماسٹر پلان کی طرف جاؤں گا, اور اس کے بعد جو پورے ریجن کا ایک جول بننے جا رہا ہے جس کو ہم نے اپنی زبان میں ڈراپلیٹ آف ہوپ کا ہے اس کو ایکسپلین کریں گے. اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کے فردر آرکیٹیکچرل مارولز جو ہمارے دیگر الائٹس نے بنائے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے انٹروڈکشن سے زیادہ پروجیکٹ کے اسکیل کی ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے. ایک پلانر کس طرح سے دیکھتا ہے کسی شہر کے کمپیریزن میں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پنڈی شہر ہے یا نوشہرہ ہے یا فیصل ٹاؤن ہے, تو یہ شہروں کا کمپیریزن ہے. اسی طرح ہم جو بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد کتنا بڑا ہے, اسلام آباد کے یہ 9 سیکٹرز ہیں اور یہ فیصل ٹاؤن ہے, یہ دونوں کمپیریبل سائز کے پروجیکٹس ہیں. تو ہمیشہ بات ہوگی شہر کی بات ہوگی, ٹاؤن اس کے نام کا حصہ ہے لیکن پروجیکٹ ہم ایک شہر کی پوری ڈیلیوری کی بات کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ ریجنل ایک لوکیشن ہے, اس میں صرف ایک چیز میں لازمی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جی ٹی روڈ, اب جو موٹر وے کی کیچمنٹ تھی وہ ہماری کے پی اور پنجاب کا دوسرا علاقہ تھا. ایک مسنگ لنک تھا ہمارا لاہور والی سائڈ, اس سے نیچے گجراوالا سے آگے آتے ہیں ہمارا جو بہت بڑا اے جے کے کا ریجن ہے, اوورسیز کا وہ بہت بڑا ریجن ہے, اس کو یہ والی سائڈ اٹریکٹ نہیں کرتی تھی. لیکن ایز آف ٹوڈے ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, وہ ہے ہماری رنگ روڈ. تو اس کی لوکیشن باقی جس طرح سے سارے ایکسپلین کرتے ہیں, پورے سی پیک کا یہ سینٹرل پورشن بنتا ہے, کیپٹل سٹی ہے, کیپٹل کے چاروں مین کوریڈورز ہمارے ارد گرد موجود ہے. ٹھیک ہے, لائک ہمارے پاس ہم موٹر وے کے کوریڈور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہیں سے آگے سی پیک کے روٹس اوریجنیٹ ہو رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ہمارا پنڈی کے ساتھ جو کنیکشن ہے اور پنڈی سے آگے اے جے کے تک کی جو کیچمنٹ ہے وہ ہمارے پاس جون سی ہے, وہ پریکٹیکلی کشمیر ہائی وے کے علاوہ لوپ نہیں تھا. تو جو اس سائڈ کی سوسائٹیز تھی وہ فلرش کر رہی تھیں. لیکن جو سب سے بڑی ریالٹی بنی وہ بنی ہماری رنگ روڈ, جو کہ ایک پیپر سے نکل کے یہ الائنمنٹس جو سی ہیں موقع پہ یہاں پہ جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے, بہت سارے دوستوں نے اس کو ڈسپلے کیا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر اسلام آباد جون سے پاکستان کا کیپٹل ہے, ٹھیک ہے, تو اس پورے ریجن کا جو کیپٹل بننے جا رہا ہے اپنی کنیکٹیوٹی کے حوالے سے وہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہوگا. اسی لحاظ سے اس سائٹ کے اندر ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی کہ یہ آپ کو کچھ لائنز نظر آ رہی ہیں, یہ یہاں کے نیچرل واٹر چینلز ہیں, ان کو بھی ہم نے پوری خوبصورتی کے ساتھ اپنی پلاننگ کا حصہ بنایا. پلاٹس کے اوپر ہم بات بہت بعد میں جا کے کر رہے ہوں گے, پہلے ہم فیسلٹیز کی بات کریں گے جو کہ ایک پلانر کا کام ہے, اور ہماری ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو, آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ خالی پلاٹس جو سوسائٹیز کے اندر وہ لیونگ نہیں ہے, اس کی کنیکٹیوٹی, اس کا روڈ نیٹ ورک, اس کی فیسلٹیز بھی دیکھنی ہے. اور ہم اتنے اعتماد سے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ آپ نے سارے وزٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ کتنا بڑا ایریا ان کے پاس موجود ہے. یہ سر اگر
इस साइड पे देखें तो हम रिंग रोड के अलोंग हमारे पास कोई 9 किलोमीटर का फ्रंट इधर है, 10 किलोमीटर हम मोटरवे हैं, कोई 5-6 किलोमीटर हम चक्री रोड के ऊपर हैं। तो ये चारों तरफ से जोन सी है एक एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क जो पाकिस्तान लेवल का रीजनल रोड नेटवर्क है उसके अंदर मौजूद है। ये साइड के कुछ डीटीएम्स हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक खाली बड़ी सड़क बनाने से गुजारा नहीं चलता, ठीक है। आपने ये देखा है कि ये कॉरिडोर रिंग रोड से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और जो ये रोड का राइट ऑफ वे है, थोड़ा सा लैग चल रहा है मेरे पास। नहीं, वो थोड़ा सा अच्छा। अब ये देख रहे हैं कि जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम राइट ऑफ वे 364 फीट का हमारा प्राइमरी कॉरिडोर है। इसने सिर्फ ये नहीं किया कि स्टार्ट से एंड पे गया, ये लूप किया और उसके साथ में इसने सोसाइटी को बाकी एंड से भी मिला दिया, यानी कि एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। फिर इसके पैरेलल के ऊपर हमारा 250 फुट का नेटवर्क है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स हैं जिनके ऊपर कमर्शियल्स नहीं है, वो भी जो हमारी रेंज है वो 166 फीट से लेके 180 फीट तक है। फिर 120 फीट तक की रोड है और फिर 80 फीट तक की रोड है। उसके बाद हमारे पास 60 फीट की रोड्स आती हैं और फिर हमारी 50 से 40 फुट की रोड्स आती हैं। एक चीज काबिले गौर है जिसपे मैं प्लानिंग के लिहाज से बात करूंगा कि इस नक्शे को देखने के बाद हमें इसको सेक्टर्स को नाम देने पड़े हैं ABC, लेकिन जितनी इवन डिस्ट्रीब्यूशन रोड नेटवर्क्स की है, हर सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जितना बड़ा ये एरिया, अभी एक फिगर आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा, और वो फिगर जो सा वो आपको बताएगा, आपको मजीद स्केल का अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर जगह के ऊपर हमारे पास पूरा रोड नेटवर्क मौजूद है। अब हमने डिफरेंट रोड्स के जब टोटल करते हैं तो हमारे पास जो बुलेवार्ड्स हैं, जो हायरार्की बनाते हैं, प्राइमरी रोड्स, सेकेंडरी रोड्स और टर्शरी रोड्स, ठीक है, जो 80 फुट से लेके 364 फुट तक रोड्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास तकरीबन 120 किलोमीटर की प्रोजेक्ट के अंदर ये रोड्स हैं। उसके अलावा जो स्ट्रीट्स वगैरह मिला के हमने जो टोटल जोन सा है कोई 527 किलोमीटर रोड नेटवर्क डालने जा रहे हैं। लाहौर से लेके इस्लामाबाद 450 किलोमीटर है, और इंटरेस्टिंगली जो हाईवेज होती हैं उनके साथ में कोई सर्विस नहीं होती। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हर रोड के साथ जो सारी की सारी सर्विसेज हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की थी। लास्ट में स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें यह तफरीक नहीं है कि ये जो सेक्टर है ये कोई बहुत ज्यादा आगे का सेक्टर है या पीछे का सेक्टर है। हमने वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है कि कोई चीज आगे है या पीछे है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। क्विकली आगे चलते हैं। जो रोड नेटवर्क था उसने इस जो आपने हमारी बड़ी रोड्स देखी, इतने बड़े एरिया को जो कि इस्लामाबाद के तकरीबन 10-12 सेक्टर्स के बराबर है, सब सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। और हम बात रेजिडेंशियल से नहीं शुरू करते, क्विकली हम आपको सबसे पहले अपनी ओपन स्पेसेस दिखाते हैं। रोड्स आपने देख ली, मेरे प्रोजेक्ट का मोर देन 36% एरिया रोड्स और पार्किंग के अंदर है। इसी तरह हम ओपन स्पेसेस की बात करते हैं, फिर आप इवैल्यूएट कीजिएगा कि ओनर ने पब्लिक का इंटरेस्ट सोचा है या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सोची है। देयर इज नॉट अ सिंगल टाइम जिस पे हमें जो है ना वो रेजिडेंशियल की परसेंटेज के ऊपर डिबेट हुई हो। तो ये चीजें बताना मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ पे खड़े होकर बताऊं कि इस प्लानिंग के पीछे जो सा है कितनी फराग दिली का इजहार अगर किसी ने किया है तो पीपल शुड नो। और आइंदा मेरा एक्चुअली सर मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं एंड यूजर को एजुकेट करूं कि अच्छी प्लानिंग क्या होती है, और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्या नाम है जो हमारे रियल्टर भाई हैं वो भी अपने एंड यूजर को बता रही हों कि यार प्लानिंग देख के चीज लिया करो, आपने बाद में यहां पे रहना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे ओपन स्पेसेस की। ये वो हमारे इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं, जिस तरह से गुजर रहे थे उनको एज इट इज ना सिर्फ प्रिजर्व किया गया बल्कि बड़ा किया गया।
इसी तरह ये पूरे प्लान के अंदर जो ग्रीन स्पेसेस हाईलाइट हो रही हैं, ये हमारी जो सी डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन स्पेसेस हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जिसमें हमारे नेबरहुड पार्क से लेके नेशनल लेवल के स्टेडियम्स तक शामिल हैं। इसी तरह लीनियर पार्क्स मिलेंगे आपको, सीबीडी के अंदर आपको क्रीक्स और सिटी वॉक्स मिलेंगी, ठीक है। हर नेबरहुड का अपना पार्क है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। अब ये प्लान एक एक करके ग्रो होता जाएगा, उस पर फैसिलिटीज लगती जाएंगी, एंड यू विल सी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है बिला तफरीज, लोकेशन वाइज भी और प्लॉट कैटेगरी वाइज भी। एजुकेशन नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हर लेवल की एजुकेशन, एक पूरे एजुकेशनल जोन के अलावा हर सेक्टर के लेवल के ऊपर, सब सेक्टर के लेवल के ऊपर आपको स्कूल्स मिलेंगे। हर नेबरहुड के अंदर स्कूल्स मिलेंगे, फिर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, नॉट लिमिटेड के क्या नाम है, कोई एक टाइप की टीचिंग हॉस्पिटल मल्टीपल है, अदर जोन सी एमिनिटीज हैं। ये डिफरेंट एमिनिटीज हैं। हमारा स्पोर्ट्स क्लब के साथ ही एक्सपो सेंटर है, पूरा क्लब है, कोई 250 कनाल का सिर्फ और सिर्फ क्लब का एरिया डेडिकेटेड है। इसी तरह यहाँ पे हमारा ग्रैंड इस्लामिक सेंटर है। हर सेक्टर के अंदर अपनी छोटी मसाजिद के अलावा ग्रिड स्टेशन, वाटर फ्रंट क्लब, ठीक है, और फिलिंग स्टेशन, जो शहर के लेवल की बातें हो रही हैं, ये वो सोसाइटी की बात नहीं है। इट डजंट मीन के क्या नाम है, ये पब्लिक ऑफिसेज जो से हैं, ये शहर के लेवल के ऑफिसेज होंगे, जिसके अंदर हमारे इवन मे भी किसी टाइम के ऊपर यहाँ पे अपना जोन सा है वो क्या नाम है, लोकल गवर्नमेंट वाले हमसे कोई स्पेस मांगे कि यहाँ पे यहाँ का अपना ही एक शहर के लिए जो फैसिलिटेशन सेंटर है, जिस तरह आरडीए का दफ्तर बना हुआ है नक्शों के अप्रूवल के लिए, इस लेवल की फैसिलिटीज आ रही होंगी। पुलिस स्टेशन हैं हमारे, तो वो उसी के मुताबिक हमने पॉपुलेशन कैलकुलेट करके, जो शुरू में स्लाइड्स मैंने थोड़ी स्किप की थी, उनसे ये सारी की सारी चीजें प्लेस की हैं। अच्छा, रेजिडेंशियल हर कैटेगरी को, अब ये देखें हमारे पास 50 बाय 90 के प्लॉट हैं, ये किसी एक जगह के ऊपर नहीं है। यू कैन नेवर से कि 25 वालों को हमने पीछे रखा है। उसके बाद 30-60 की कैटेगरी है, जो हाईलाइट्स हो रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लॉट्स आ रही हैं हमारे पास। इसी तरह 35-70 के प्लॉट्स हैं। देन वी हैव 40-80, 50-90 एंड 2 कैनाल्स। अब ये जो मैं बात आपसे अर्ज की थी कि हम एक होमोजीनियस कम्युनिटी बनाने जा रहे हैं, सेग्रीगेशन खत्म हो गई। 5 मल्ला वाला अगर यहां पे मौजूद है तो मेरे पास यहां पे मौजूद है। इसी तरह ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसके अलावा हाई डेंसिटी अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स हैं हमारे पास, ठीक है। कुछ स्पेशल जोन्स भी रखे हुए हैं, जिसमें ओवरसीज है, लेक डिस्ट्रिक्ट है, स्पोर्ट्स सिटी है, एजुकेशन सिटी है, ये डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कमर्शियल्स जितने भी हैं, एक एक की डिटेल में जाए बगैर अगर मैं ये कहूं कि नॉर्मली रूटीन क्या होती है कि कमर्शियल के आगे जो पार्किंग लेन है और उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ जो रूटीन बन गई हुई है 10 फुट का वॉकवे, उस 10 फुट के वॉकवे पे मैं हमेशा बात करता हूं कि जोन सा है कोई अपना स्टेप बार निकाल लेता है, कोई स्टैंडी रख लेता है, चलने के लिए जगह नहीं रह जाती। प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, 2023 में बैठे हैं, किसी का नाम नहीं लेते, हम साये में चले जाएं, उधर चले जाएं, बाकी सोसाइटीज में चले जाएं। इस चीज की कमी को मद्देनजर रखते हुए चौधरी साहब के आगे हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसको रिव्यू करें। और अगर मैंने 16 फीट कहा था कि सर इसको कम से कम 16 पे लेके जाएं, तो चौधरी साहब ने कहा नहीं रिजवान साहब, इसको आप 20 पे लेके जाएं। अब ये जो कमर्शियल्स हैं सारे के सारे, एक और डिफरेंस है, मोस्ट ऑफ द 90% कमर्शियल्स आपके ओपन स्पेसेस में खुल रहे हैं। ये वो डेड कमर्शियल्स नहीं है, ये कमर्शियलों का जंगल नहीं बन रहा। इस्लामाबाद के अंदर सबसे देने को खूबसूरत मिसाल हमारी F7 की गोल मार्केट है, जिसकी कमर्शियल की बैग जो है ओपन स्पेसेस में खुलती है, लोगों की इंटरैक्टिव स्पेसेस बनती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको जो सा कमर्शियल का है, ये और किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड पार्किंग इस क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। इवन हमने स्टैंडर्ड्स को भी अपग्रेड किया। पंजाब अगर हमें 8 बाय 16 कहता है, हम इसको 18 फुट तक लेके गए कि लोगों के पास बड़ी गाड़ियां आ गई हुई हैं।
تو ہر چیز کے اوپر جو سا ہے ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. نیبرہڈ کمرشل بھی جو سا ہے وہ ایک پارک میں کھل رہے ہیں. نیبرہڈ کمرشل کے آگے بھی جو واک وے ہے وہ کم از کم جو سا ہے وہ آپ ہمارے پاس جو سا ہے وہ کم از کم 20 فٹ کا ہے. اور جب ہم سی بی ڈی کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ فگر جو سا ہے وہ 60 فٹ تک بھی چلا گیا ہوا ہے. 60 فٹ کے اندر پوری سڑک بن جاتی ہے. صرف واک ویز کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ہم آگے چلیں گے. اوورال ماسٹر پلان میرے خیال ہے کہ میرے سے بہت زیادہ بہتر چوائس صاحب جان سکتے ہیں کہ شاید کوئی ایک گلی میں نے نہ دیکھی ہو, لیکن ایک چیز میں لازمی شیئر کروں گا کہ اس پروجیکٹ کی ایک ایک گلی, ایک ایک نکر, ایک ایک پلاٹ کی ڈیٹیل چوائس صاحب نے اپنے ساتھ سے دیکھی ہوئی ہے اور اس میں ان کی ٹیم بھی شامل تھی. اور یہ پروجیکٹ نہیں ہے کہ بس آپ نے بڑا ایریا تو پلاٹنگ کر کے چھوڑ دیا ہوا ہے. تو اسی سے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب پلاننگ اتنی ڈیٹیل میں ہو جاتی ہے تو امپلیمنٹیشن کے اندر اس کو چینج بار بار نہیں کرنا پڑتا. یہ اس کا سیکٹرز کی ڈویژن آ جاتی ہے. اب اس کے اندر صرف اس کے سکیل کا اندازہ لگانے کے لیے یہ ہے کہ کم از کم ہمارے 34 سیکٹرز موجود ہیں. لاسٹ چیز اس کے اندر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں سی بی ڈی جون سا ہے. ایک اس کا فگر یہ ہے کہ اس کا جو آؤٹر رنگ ہے اس کی جو روڈ کی لینتھ ہے وہ 5.5 کلومیٹر ہے. اور سکیل جو صاحب نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو سکیل ہے یہ 5,500 سے 6,000 کنال کے اندر یہ سی بی ڈی ہے. اور اس کے اندر آپس کی بات یہ ہے کہ جو سیلیبل ہے نا وہ 20-25% سے زیادہ نہیں ہے. باقی سب کچھ کیا ہے؟ باقی سب کچھ اس کا انٹریکٹیو گرین, وہ گرین جو کیا نام ہے جس کے اندر آپ کی واکنگ سٹریٹس بننی ہے, سرکولیشنز اور پارکنگ ہے. ایک اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان کی, میں نے پہلے بھی جو سب نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ٹالسٹ بلڈنگ دے آر گونا ڈکلیئر ہیئر, تو اس کی ویزیبلٹی کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہائٹ زونز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. ایک آدھ ویژول آپ کو شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں اپنی جو سی اسپیچ ہے اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہ سر کانسیپٹ ہے کہ جب آپ سی بی ڈی میں ٹریول کریں گے تو ہم نے اس کے گرد جو پلاٹس ہیں ان کی ہائٹس بھی ڈیفائن کر دی ہوئی ہیں کہ ہر بلڈنگ جو سی ہے وہ ایک سمیٹری کے ساتھ ریس کرے, اور جو ہمارا سینٹرل آئیکن ہے اس کی ویزیبلٹی جو سی ہے وہ نہ صرف پوری موٹر وے ہے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں جو ہماری یہ بننے جا رہی ہے رنگ روڈ بھی بننے جا رہی ہے تو یہ پورے پروجیکٹ کا ایک آئیکن بن جائے گا, پورے اسلام آباد کا ایک آئیکن بن جائے گا. بہت بڑی ویزیبلٹی ہے اس کی. کچھ اس کے ویژولز ہیں. اس کے علاوہ بالکل سٹارٹ کے اوپر جو سا ہمارا انٹرنس گیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے کچھ ویژولز ہیں. ہماری جو گرینڈ ماسک بننے جا رہی ہے یہاں پہ, یہ ہمارا سر فیسیلیٹیشن سینٹر ہوگا. انتہائی ماڈرن بلڈنگ ہے. جامعہ ماسک ہے. ڈفرنٹ جو مساجد بننے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارا ولاس کا پروجیکٹ ہے. اور اس میں سر ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ وہ میں نے 2 نام لکھ کے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس کہ میں لازمی لوں. یہ جو ہمارا گیٹ اور جو ہماری, ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارا گیٹ اور جو ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. 2 آرکیٹیکچرل فرمز ہیں, غالباً وہ میں پیج اپنا سکپ کر رہا ہوں لیکن ان کا بھی بڑا اچھا کریڈٹ ہے اور جو سب بھی ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, اور آپ کے ٹائم کا بھی. جو سب اگر ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہو تو معذرت, لیکن کوزے میں دریا میں بند کرنا تھا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. بہت شکریہ سید رضوان صاحب, دی ٹاؤن پلانر. اینڈ آپ نے صحیح کہا کہ یو ہیو میڈ اے ٹاؤن پلاننگ آف اے سٹی ناٹ اے سوسائٹی. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, ابھی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں اور میں ابھی بلانا چاہوں گا دی ویژنری, دی ماسٹر ڈیولپر اینڈ دی پی ایچ ڈی آف ہز اون ورک, جناب چیئرمین صاحب چودھری عبد المجید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم.
میں پہلے آج کی تھوڑی سی تقریب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی میں معذرت خواہ بھی ہوں سب جو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی تھوڑا سا ویٹ جن کو کرنا پڑا. بیسیکلی یہ جو فنکشن تھا یہ والا فنکشن نہیں تھا. آج کا جو تھیم تھا ہم نے واضح لکھا تھا کہ یہ نہیں ہے. آج کے وزٹ کا آج کا جو فنکشن تھا اس کا مین نقطہ اس کا وزٹ تھا سائڈوں کے اوپر. تو وہ 3.5 گھنٹے کا تو یہ تو نہیں ہو سکتا 3 گھنٹے وزٹ کریں اور پھر لوگوں کو بٹھائیں. تو آپ سب کو تھوڑی سی زحمت بھی ہوئی ہوگی. تو میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ اس پروگرام کی ترتیب کیا ہے. تو صرف ہم نے اپنے دوستوں کے لیے اینڈ پہ تھوڑی سی گیدرنگ رکھی تھی کہ سب کو پانی چائے اور کھانا مل جائے گا. جو سارے دن سے وہ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا وہ ریلیکس کر کے جائیں گے. تو بیسیکلی ہمارا آج کنسیپٹ جو تھا وہ یہ فنکشن نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ کتنا بڑا فنکشن ہو گیا. اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑے کلرفل فنکشن جو ہے وہ ارینج کرتی ہے اور وہ فیملی فنکشن ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جو ممبر, ہمارے REC, ہمارے دوست, ہمارے احباب سب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ چھٹی کے دن ایک پکنک کے لیے ادھر آئیں اور آپ آ کر انجوائے کریں. آپ کو اچھی انوائرمنٹ ملے, اچھا فوڈ ملے اور اچھا ایک تقریب ملے. آپ کو پتا ہم بہت چھوٹی تقریریں کرتے ہیں اور پورے ٹائم پہ ہم فنکشن شروع کرتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کر کے 2 گھنٹے میں کھانا کھا کے ہم نکل جاتے ہیں. تو آج جو ڈیلے ہوئی ہے وہ کیونکہ اناؤنس تھی کہ 3 سے 3.5 گھنٹے کا بھی وزٹ تھا. ایگزیکٹ 1 بجے وزٹ سٹارٹ ہوا, 4:15 بجے ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد آپ کو یہ فنکشن جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. اب میں 2-3 چیزیں, ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں 2-3 چیزیں, کھانا تقریباً تیار ہے, 2-3 چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں 2-3 کمیونٹی کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیں لینڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں, جو لوکل ہیں, جو انہی گاؤں کے لوگ ہیں, میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں. اتنا ہی بڑی اچیومنٹ ہم کبھی نہ کرتے یا کر سکتے اگر جو لوکل لینڈ لارڈ ہیں یا نوٹیبل لوگ ہیں, جو لوکل ذمہ دار ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے. نمبر 2, جو ہمارے لینڈ سپلائر ہیں انہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ ہمارا ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. اور پھر اس کے علاوہ جو ادھر سوسائٹیاں تھیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا آؤٹ آف دی وے جا کے تعاون کیا. کسی نے اپنی سوسائٹی کے لیے زمین خریدی ہوئی تھی, کسی نے 500 کنال خریدی تھی, کسی نے 1000 خریدی تھی, کسی نے 2000 کنال خریدی تھی. بے شمار ادھر سوسائٹیاں تھیں, میں اس کا اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں. تمام مالکان نے اپنا دل کھلا کیا, اپنا سینہ کھلا کیا. انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوا تھا, کسی نے 500 کنال کا دیکھا تھا, کسی نے 5000 کنال کا دیکھا تھا. ان لوگوں نے بھی ہمیں اپنی سوسائٹیاں جو ہے وہ سلنڈر کی اور بے شمار سلنڈر کی. ایک ہوتا ہے کوئی 1-2 سوسائٹی خریدنا, اتنا بڑا شہر بننا یہ کوئی 2-4 سوسائٹیاں یا 2-4-10-20 ہزار کنال کی بات نہیں تھی, یہ بڑی بات تھی. تو اس کے لیے ہمارے ذمہ دار بھائیوں نے اپنا سینہ وسیع کیا اور اپنے بازو کھولے. ہمارے لینڈ سپلائر جو کہ 90% لوکل تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جو سوسائٹیوں کے مالک تھے انہوں نے ساتھ دیا. تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2, آپ کو پتا ہے ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فائدے کا فائدہ, اگر اس چیز کا فائدہ سب کو نہیں ہونا تو یہ ترقی نہیں ہے. ایک چیز میں انسان بہت ترقی کر لے, 10 چیزیں آپ کی گھر میں نیچے رہ جائیں تو وہ یہ ترقی نہیں, ایکول ترقی ہے. ہماری ادھر جو سکیم ہے ہم نے ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے. یہ سبزی روڈ کے اوپر کوئی 2 لاکھ روپے کنال کی زمین کی بات نہیں کرتا تھا. آج ہم جس کو ہوائی زمین کہتے ہیں, جس کو بغیر قبضے کی زمین کہتے ہیں, وہ بھی ہم 12 سے 13 لاکھ روپے کنال یا 11 لاکھ سے 13 لاکھ روپے کنال زمین خرید رہے ہیں. یہ میں منیمم پرائس بتا رہا ہوں. اور جو قبضے والی زمین ہے وہ ہم 14 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ منیمم میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے ہیں. تو فیصل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایات تبدیل ہو گئی. ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا, زمین کی پرائس نہیں بڑھائی, ہم نے لوگوں کو پرائس بڑھانے کے ساتھ نقد پیمنٹ دی ہے. جس کا 6 ارب بنا ہے اس کو 1 دن میں 6 ارب ملا ہے,
جس کا 3 ارب ملا ہے اس کا ایک دن میں 3 ارب دیا ہے, جس کا 9 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 9 ارب دیا ہے, جس کا 1 کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں 1 کروڑ دیا. یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نقد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پچھلے 35 سال سے لکھا ہوا, ہم نے 15 پروجیکٹ بتائے, ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے. ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ نقد دی. کیوں؟ لوگ خوشحال ہوں, لوگوں کے پاس پیسہ آئے. یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹاؤن کو زمینیں بیچتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں, وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں, گاڑیاں بھی لیتے ہیں, گھر بھی لیتے ہیں, کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی, پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی نقد. تو یہ ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک سلوک کیا. کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے, وہ ہمارے REC جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں, میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ فائدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ادھر سے فارغ کر دیں. ہمارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے ابھی, کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی. جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں 80% جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے, ان لوگوں کی کریں گے, تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو. بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں, آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں. ایک ہی مثال میں 3 چیزیں میں بتاؤں گا. E11 میں سیکٹر بھی ہے, سیکٹر E11 میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں F11 کے ساتھ, یہاں میری 3 اسکیمیں میں نے بنائی تھی. وہاں پہ سیکٹر بھی ہے, اس کے ساتھ ولیج بھی ہے, اور اس کے ساتھ CDA کا بلو ایریا بھی ہے. 3 چیزیں ایک ہی جگہ پہ, ایک ہی زمین کی گریڈنگ ہے بھائی, ایک ہی. اس کا نام ہے گولڑا شریف. گولڑا شریف میں زمین 2 کروڑ روپے کنال نہیں ہے. ساتھ میری سوسائٹی بنی ہے جو میں نے 2,88,000 کا پلاٹ لوگوں کو دیا تھا. آج 500 گز, پورا کنال بھی نہیں, 500 گز کا پلاٹ وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا 12 سے 16 کروڑ روپے کا, سیم گولڑے میں. جبکہ اس کے ساتھ بلو ایریا ہے جس میں 1 کنال کا پلاٹ 2 ارب روپے کا ہے. تو میری خدارہ یہ لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ویلج میں اپنا محل بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپلفٹ کروں گا, تو وہ ایک غلط فہمی ہے. اس طرح نہیں ہوتی. گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے, تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھائی؟ اور بھائی مہنگی بنتی ہے کسی پلاننگ سے, کسی ڈیزائننگ سے. تو اس کی پلاننگ نہیں ہے, اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے, لہٰذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فائدہ مند ہے؟ وہ بھائی وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا, ایک لوتھڑا, بدترین لوتھڑا آپ کے جسم میں ہے. تو یہ جو گاؤں والے ہیں, میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی, ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں, اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت ماحول, ایک خوبصورت شہر میں رہیں. اور اس کے لیے اگر ان زمینداروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے, کسی چیز کے بدلے ہم سے پلاٹ چاہیے, اور پلاٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے. زمینداروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے, ہم یہ ملک برادری کا محلہ ہے, یہ فلاں کا محلہ ہے. اور بھئی آپ ہم سے پلاٹ لیں, اپنی برادری سمیت لیں, بتائیں آپ کو 10 پلاٹ چاہیے, 20 چاہیے, 100 چاہیے, کس برادری کو کتنے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں اکٹھی کر دے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کٹھے پلاٹ دے دیں گے, 1 گلی میں, 2 گلی میں, سمجھے کہ وہ برادری کٹھی کی کٹھی بھی ہوگی, اور یہ بھی ہم اپنے زمینداروں سے تعاون کریں گے. جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبہ بندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد ادھر اپنے بچوں کا گھر بنانا ہے, ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا. نہ لینڈ کی ایفیلیشن کے اگینسٹ آئے گا, نہ پیسوں کے اگینسٹ آئے گا. یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. ایک ترقی ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے, نہیں آنا چاہتے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے, جہاں بھی ہم نے اسکیم بنائی ہے,
جو لوکل قبرستان ہیں بہترین دیواریں کر کے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے بڑوں کی قبریں ہیں تو یہ قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے. ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ فٹ بال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے. جو ہماری سہولت ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے تاکہ ان کے بچے بھی وہ کم از کم فیسلٹی تو وہ انجوائے کر سکے. تو ہمارا یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے ثمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے. اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے REC کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے REC بھائی ہیں انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, ہر کام میں دیا ہے. یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے, یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں وزٹ کے نام پہ بھی کبھی اتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. وہ اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو جلسے کے لیے بلا لیں وہ خوش ہو کے آئے گا کہ میرا اتنا جلسہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک وزٹ کے نام پہ دنیا اکٹھی کر لی, اور وزٹ بھی کہاں, جنگل کا, جس میں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی پلی بنی ہوئی ہے, مٹی مٹی, پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو اتنے برے ماحول میں آپ نے وزٹ کے نام پہ ہزاروں بندہ 2-3 ہزار بندہ آپ نے وزٹ کے نام پہ آپ کا اکٹھا ہو گیا. تو یہ ان دوستوں کا, ہماری ریل اسٹیٹ برادری کا اور ہمارے کسٹمر کا, جو ہمارا ممبر ہے جس کو ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں. ہماری اس کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی, وہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کو ایک دن اتنا اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ان کا پیسہ 4 گنا 5 گنا 6 گنا 10 گنا بڑھے. تو یہ ہماری ہے. تو میں اپنے REC کا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی, اپنے ممبر کا بھی, وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تیسرے ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جس میں ہمارا سٹاف, اس سائڈ کے کرنل بیرم بخش صاحب ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کے نیچے ایک بہت بڑا سٹاف ہے. ہمارے ٹاؤن پلانر, ہمارے آرکیٹیکٹ, ہمارے ساتھ جو ہیڈ آفس کا سٹاف ہے, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیومنٹ ہوتی ہیں ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو شہکار بنتے ہیں یہ ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے ان کے اعتماد کی وجہ سے یہ یہاں تک ہم پہنچتے ہیں. اب میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں. رضوان صاحب نے ایک کمپیریزن پیش کیا. رضوان صاحب جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہے جنہوں نے بھی آپ کو ایک بہترین بریفنگ دی. یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا, ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا, اگر ٹائم ملا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا. یہ وہ ایریے کی ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں جو ایریا ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے یا جو ان کو ہم نے باؤنڈری لگا کے مار کیا ہے. جب خان سلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 3 شہر ہوں گے اس وسینٹی میں, ایک اسلام آباد ہوگا, ایک راولپنڈی ہوگا اور ایک یہ فیصل ٹاؤن ہوگا, یہ 3 شہروں کے نام ہیں. یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ ایک شہر, اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے. ابھی اس میں 2 حصے ایڈ ہوں گے, جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے اکراس دکھایا, بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے. وہ تو ہائی پاپولیٹڈ زون ہے, وہ تو ایک زون اگلے 40 سال کی آبادی کو سما سکتا ہے جو ابھی اس پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہوا. اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلاننگ کرتے ہیں ہم 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کو دیکھ کے نہیں کرتے, ہم پلاننگ کم از کم 100 سے 200 سال کی کرتے ہیں کہ سال 2 سال 5 سال 100 سال 500 سال کے بعد اس شہر کا بیہیویئر کیا ہوگا, اس میں ٹریفک کتنی ہوگی, اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. گرین ایریا کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے. آج کے دور میں جب کووڈ ہوا تھا اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں, یہ گرینری کس کو کہتے ہیں, یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے, یہ ہمیں سایہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم زندہ رہتے ہیں. وہ کووڈ کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا. اور بھئی آپ کے ارد گرد گرین ایریا کے ہماری اپنی اسکیم میں ہم نے منبع بنائے ہوئے ہیں. 100 کنال 200 کنال 300 کنال کے بھی ہم نے پارک چھوڑے ہوئے ہیں, جبکہ آپ کے ساتھ لاکھوں کنال گورنمنٹ کی پروٹیکٹڈ لینڈ جو ہے لائف ٹائم نیشنل ہل پارک کے نام پہ وہ علیحدہ موجود ہے. تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک شہر آپ کی بات کرتے ہیں تو کیا شہر کے وہ سارے فیچر اس میں شامل ہیں,
کیا وہ ہائی وے کا ڈیزائن اس میں شامل ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں گے، انشاءاللہ بالکل ملا کے دیں گے، اور تو کیا وہ ہائی وے اس میں ڈیزائن ہیں کہ جا کر ملے گی وہ ٹریفک ہزاروں گاڑیاں ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ہزاروں گاڑیاں ادھر آئیں؟ آپ کبھی ہمارے پلان کو دیکھنا، اس کو جہاں تک مرضی ایکسٹینڈ لے جائیں، اس کو اکراس دی موٹر وے لے جائیں، اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں، دوسرے سے ملا دیں، تیسرے سے ملا دیں، اس کو اسلام آباد سے ملا دیں، اس کو پنڈی سے ملا دیں. آپ 360 فٹ ہائی وے آپ کی موٹر وے دیکھیں، جو آپ کی موٹر وے ہے، آپ کی پاکستان میں جو ہائی وے ہے N5 وہ سب سے بڑی ہائی وے ہے. اس کی ویٹس پتہ کتنی ہے؟ چاہے وہ بنی ہے یا نہیں بنی، روڈ تو بیچ میں تھوڑی بنی ہوتی، سائڈوں پہ جس کو شولڈر کہہ لیں یا گرین پیچ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں. وہ 220 فٹ ہے پورے پاکستان میں، اور وہ پشاور سے شروع ہوتی ہے کراچی تک جاتی ہے، وہ ہے 220 فٹ. اب جو بڑی ہائی وے ہیں جیسے رنگ روڈ بن رہی ہے، یہ گورنمنٹ نے بڑی ہائی وے ڈیزائن کی ہے تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین نہ ایکوائر کرنی پڑے، ہم ساتھ سروس روڈیں بھی بنائیں. اور بھی وہ کتنی ہے؟ 298 فیٹ، 300 بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو 298 کا مطلب 300 فٹ ہے. آپ کی کتنی ہائی وے ہیں؟ 360 فٹ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلاننگ کی ہے. او بھائی قیمت اسی کے بنتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کمپیریزن کیا کریں تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کی نہ کریں کہ جی یہ 1 کلو کا پتھر ہے اور یہ 1 کلو کا ہیرا ہے تو یہ برابر ہے. یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کاسٹ وائز ہم نے اپنی زمین کا 60% امینٹیز میں ضائع کر دیا. یعنی ہم زمیندار سے 2 کنال لیتے ہیں تو اس میں 1 کنال کوئی 6 مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے. 2 کنال میں یہ تناسب ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. جب آپ 360 فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے 220 فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر 220 کی بنائیں گے، 3 ہائی وے پیرالل لے کر چلیں گے، تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی 60% تو گئی، روڈوں میں گئی، قبرستانوں میں گئی، پارکوں میں گئی، نالوں میں گئی، تو زمین تو آپ کی چلی گئی، امینٹی پلاٹ میں چلی گئی، پبلک بلڈنگ کے پلاٹوں میں چلی گئی، پولیس اسٹیشنوں میں چلی گئی. لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے. تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھائی وہ ایک اسکیم کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اور شہر بھی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر آگے نہیں. ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری اسکیم ایئرپورٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں اسکیم ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ایئرپورٹ سے، جب میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایئرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے، میں کوئی سائیڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا، مین انٹرنس گیٹ جو ایئرپورٹ کا جو پیسنجر کا گیٹ ہے، وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں 6 منٹ میں پہنچا کے دکھاؤں گا. یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی. 6 منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا ممبر ایئرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی اسکیم سے تو یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 6 منٹ میں ادھر پہنچے گا. یہ ہے کنیکٹیوٹی. جب میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کم کر لیں. اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویژن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالومنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم سارے کریں گے. ہم نے ماضی میں کیا ہے. E11 کی میں 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں. E11 کا 3 کا ہم نے جو پلاٹ دیا تھا وہ 2,88,000 روپے میں دیا تھا، 2,88,000 روپے میں. آج اس کی پلاٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے؟ 12 کروڑ سے لے کر 16 کروڑ کتنے کی؟ 1 کنال کی. آپ کو کر کے دکھایا. ہے کوئی قیمت میں کمپیریزن؟ آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی سیمی گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے، آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ 500 گز کا پلاٹ اس کی سوسائٹی کا، اس کی اسکیم کا 16 کروڑ کا بکا. آپ کر کے دکھا دیں. دوسرا B17 جب ہم نے بنایا 4 لاکھ کا پلاٹ 500 گز کا دیا تھا. آپ چیک کر لیں.
آج کتنے کا ہے؟ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے، ابھی ریل اسٹیٹ کا ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے، ملک میں کیوس ہے. اور بھئی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں تب بھی 3 سے 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے. وہ بی بلاک کا پلاٹ میں نے دیا تھا. کہاں 4 لاکھ، کہاں 3.5 کروڑ. اور ایک ہوتا ہے پلاٹ کی قیمت، ایک ہوتی ہے کہ انسان کی E11-3 میں آپ قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ 12 کروڑ ہے، وہ 16 کروڑ ہے. E11 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس اسکیم میں، اس سیکٹر میں ہونا چاہیے. B17 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ چھوڑیں 3 کروڑ 4 کروڑ کو، میرا گھر B17 میں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کی خوبی. اب آجے فیصل ٹاؤن فیز 1، میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف 3 دے رہا ہوں. فیصل ٹاؤن میں ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا، 30-60 کا. دوسری دونوں مثالیں 500 گز کی. یہ میں 30-60 کی مثال دے رہا ہوں. فیصل ٹاؤن میں 30-60 کا پلاٹ، سب آپ بیٹھے ہیں، 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا. آج کتنے کا ہے؟ آج 1 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے. وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے. راؤ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ایک عزیز کو یہ گھر کی ضرورت تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے، میں کسی اور جگہ ڈھونڈوں کا. نہیں، میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں، لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی ارینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ لے کرتے. وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں، ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں. ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا، ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب. ایک عذاب آپ نے 1 گھنٹہ بھگت لیا، 1 دن کر لیا، وہ گزارنا آسان ہے. ایک ہے ساری زندگی کا عذاب. اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کالونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے، تو اس کا فائدہ؟ آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے، اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں، بڑی ہوں، بجلی انڈر گراؤنڈ ہو، سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو، اس کے ارد گرد فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں، 8-8 10-10 کلومیٹر کے واک وے بھی ہوں، یونیورسٹیاں بھی ہوں، ہیلتھ بھی ہو، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں، 5 سٹار اسکول بھی ہوں، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں. دنیا کی ساری کمیونٹی، شہر کے تو اپنے ایک لوازمات ہیں، کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستو کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں. یہ جو کالونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس، یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے. یہ نان ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کالونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تحاشا بکنگ، اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کیونکہ پہلے 12-14 پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے، پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے. یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر ایک انجینئرنگ کے ذریعے اس کی ڈیولپمنٹ ہے، پھر اس کی آباد کاری ہے. اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑھے لکھے انجینئر بیٹھے، مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹیننس، اس وقت کیا لوگوں کو مینٹیننس میں رہی. آپ دیکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں، 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ختم ہوتے ہیں؟ کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی، وہی لائبلٹی آپ کی بن جاتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بلٹ نہیں پہلے کی ہوتی. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پچھلے 25 30 سال سے کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ، ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے، ایک ویژنری ٹیم ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. تو میری آپ دوستوں سے خاص کر جو ہمارے اوورسیز ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بڑی ہارڈ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں. پھر ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے. ان کا جو ہارڈ شپ کے پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں نے 4.5 سال کا شیڈول لانچ کیا تھا. بعد میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری، تنویر شاہ اور جو REC بیٹھے، ان کے کہنے پہ میں نے 5 سال کر دیے کہ 4.5 سال نہیں، 5 سال میں پیسے لوں گا اور 5 سال میں کوئی ایسکلیشن، 1 روپے کی مہنگائی کا اضافہ، کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا، وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گی. میں ایک اعلان کرتا ہوں، ابھی 1 سال گزرا ہے، 1 سال
میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں, اگلے سال دسمبر کی, 1 سال 2 ماہ بھی نہیں بنتے, آپ کا 25-50 کا پلاٹ, یہ میں اللہ کی مہربانی سے کم بات کر رہا ہوں, کم نچلے لیول کی بات, جو بھی ملک کے حالات ہوں, حالانکہ ملک کے حالات کا ریل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, یہ ہم کہہ نہیں ہوتا ہے, لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہے. انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے. 25-50 کا پلاٹ اگلے سال 31 دسمبر تک کم از کم 50 لاکھ سے اوپر ہوگا. یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے. دوسری اناؤنسمنٹ, ہم اگلے 8 ہفتے کے اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تیسرا, 12 ہفتے کے اندر ادھر بہت بڑا, نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا, جی اس کے سامنے تیسرا حساب نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں کم از کم 20,000 کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے. اس میں 3 بڑی, اسی فیصل ٹاؤن کے لیے 3 بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا. اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے, ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا 50-60% پہلے اچیو کرتے ہیں, پھر اپنے منہ سے بات نکالتے ہیں, لیکن وہ اس فنکشن کے میں اناؤنسمنٹ کروں گا 3 بڑی, اور اس میں 2 آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ یہ چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی, نہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے سنی تھی, یہ ہم نے کیا دیکھا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی یہ زندگی میں 12 ہفتے کا مطلب ہے 3 ماہ سے بھی کم, یہ ایسے گزرتے ہیں, اور 8 ہفتے کا مطلب ہے 2 ماہ سے بھی کم. یہ آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری کیسے بدلتی ہے, یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس طرح کا جو ڈیٹیل وزٹ ہے, یہ اب نہ ہمارے پاس آگے ٹائم ہے, ہم نے اپنے کاموں پہ لگنا ہے. آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل وزٹ کرا دیا ہے, اب آئندہ ہم نے صرف فنکشن کرنا ہے جس کام کے لیے, جیسے ڈیولپمنٹ کا ہے تو ڈیولپمنٹ کا فنکشن ہوگا. آپ جائیں خود ویلاگ بنائیں, دیکھیں, جو مرضی کریں, آپ کو اجازت ہوگی. اور پھر اس کے بعد ایک فنکشن اور رکھیں گے, وہ بھی آپ خود ادھر فنکشن ہوگا, آپ جائیں, ہر چیز کا آپ خود جا کر کریں. آپ کو پتا ہمارے آفس سے میسج آتے رہتے ہیں کہ آپ ویکینڈ پہ, آج آپ کو ایک اور بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے, کیونکہ پانی یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر جو کلوٹ بنی تھی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے, تو ہم نے جو روٹ بنایا تھا وزٹ کا وہ ڈسٹرب ہو گیا. اور آج آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ 2 ہم نے روٹ ہیں جس کے اوپر آپ کو نہیں لے کر گئے. بڑی بڑی زمین ہے, جیسے ایک میں موضع آپ کو بتاتا ہوں, لوکل لوگ بیٹھے ہیں, موضع ڈلہ اور میرا کلاں, اس کا آپ کو وزٹ ہی نہیں کرایا. تو ہماری 8,000 کنال کے قریب زمین تو اس 2 موضوع میں خریدی ہوئی ہے, تو ادھر تو آپ گئے ہی نہیں. ایک لوپ ہماری ایسٹ کی طرف جانی ہے, اس طرف بھی ہم نہیں آپ کو لے کر گئے, وہاں بھی ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے. تو ہم تو آپ کو یہ 2 لوپیں ہمیں آج سلپ کرنی پڑی. تو جب جیسے جیسے اب آئندہ آپ لوگ خود بھی کریں گے تو یہ روڈ کنیکٹیویٹی اور یہ جو کلوٹ ہے یہ بنا کے, تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے. آپ بڑے پیار سے, عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, صاف ستھری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آئیں گے. آپ کو اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. سردار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب ڈالر کا ریٹ نیچے گرنے سے بڑا کر رہے ہیں, تو آپ ایک اوورسیز بلاک لے کر آئیں. تو اس کے اوپر میں آج کل ورکنگ کر رہا ہوں, وہ دیکھتے ہیں اگلے 2-4 دن میں اس کا فیصلہ کریں گے. پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار صاحب بتائیں گے. آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے یہ پانی کی وجہ سے کرتا ہوں. ہم نے 12 اسکیمیں بنائی ہیں. حنان صاحب کی بات کی, حنان صاحب ماشاءاللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں, پولیس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر تھے, اور انہوں نے 3-4 اسکیمیں, آپ کو پتا ہے O9 اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک اسکیم ہے پولیس فاؤنڈیشن کی O9, وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے. ایک محافظ ٹاؤن گجرانوالا وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے. E11-3 میں میرے ساتھ پولیس فاؤنڈیشن وہ بھی انہوں نے بنائی ہے. تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں, انہوں نے یہ اسکیمیں ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں, اور ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. E11 میں ایک دفعہ سیلاب آیا, وہاں 4 سوسائٹیاں اور بھی ہیں.
चारों सोसाइटियां पानी में, कोई 10%, कोई 20%, कोई 50% डूब गए। हमारी वहां 3 स्कीमें हैं। मैंने तो आपसे 11-3 की बात कही है, हमने वहां 11-1 भी मैंने बनाई है, वहां मैंने नादरन स्टेप भी बनाई है, जिसका एक एक फ्लैट का प्लॉट 8-8 कनाल का सीडीए 4-4 अरब का फरोख्त कर रहा है। वो मेरी बनाई हुई स्कीम है भाई। प्लॉट सीडी ऑक्शन कर रहा है, वो मैंने बनाकर सीडीए को दिया है। ये वही केस था जो सीडीए ने मुझसे जॉइंट वेंचर किया था और मैंने वो बना के सीडीए को दे दी, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसके ऊपर 100 मोटो लिया, वो सेट असाइड करके प्रोजेक्ट सीडीए का हैंडओवर हो गया। इस तरह सीडीए ऑक्शन कर रहा है, वरना वो प्लॉट मैं बेच रहा होता उसके। तो हमारी 3 बनाई हुई स्कीमों में पानी का एक कतरा नहीं आया, बाकी सब सोसाइटियां डूब गई। ये वही वाकया है जिसमें 2-3 बंदे भी मर गए थे, गाड़ियां भी बैठ गई थी, इतना पानी आया। ये कहने का मकसद है कि जब हम कल्वर्टें डिजाइन करते हैं, ब्रिजेस डिजाइन करते हैं, रोड नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो उसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग होती है कि पिछले 50 साल 100 साल में सबसे हैवी बारिश कितनी हुई है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपने पाइपों का डाया कैलकुलेट करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक भी फिर मदद फरमाता है। बाकी डिजास्टर के आगे तो कोई इंसान कर नहीं सकता। तो हमारी 14-15 स्कीमें बनाई हुई, आज दिन तक कभी किसी भी स्कीम में पानी नहीं आया। तो अल्लाह पाक आप लोग फैसल टाउन ब्रांड के साथ जुड़े रहें। आपने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, आखिरी 1 सेकंड के जाते वक्त आप लोगों ने जगह जगह सिक्योरिटी खड़ी होगी रास्ते पे। आपने चक्री रोड से पिंडी जाना है और चक्री रोड से मोटरवे के जरिए जाएंगे तो आप बीवी बच्चे आपके साथ होंगे, महफूज रोड है, कोई आपको नहीं होगा, बजाय ऐसी जगह से जाएं कि रास्ते में हमारे जो दोस्त हैं वो कहीं उनके साथ कोई ऐसा वैसा मसला ना हो। तो मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप फैसल टाउन के लिए भी दुआगो रहे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और हम सब को अपने अपने इरादों में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। ये एक होंडा सिटी है सिल्वर कलर की, जिसका नंबर है 499। वो जिसकी भी है उसकी लाइटें ऑन है, वो जाकर ज़रा देखें कि बाद में कहीं स्टार्ट ना हो। होंडा सिटी 499। तुम्हारे साथ आकर बैठो।